अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 19 मई 2025 और सोमवार के दिन की दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट में, मशरक़ वस्ती में, नॉर्थ अफ्रीका में और दुनिया के बहुत से ममालिक में, मशरक़ में अब आधी रात से आगे का वक्त है और 20 मई 2025 और मंगल के दिन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से और हिंदुस्तान पाकिस्तान चीन के हवाले से बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं और कुछ उसके हवाले से एनालिसिस भी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने देखा होगा, आप में से बहुत से लोग सुन चुके होंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से खबर छपी है कि उन्होंने ये फैसला किया है, पाकिस्तान जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसने गवर्नमेंट को ये कहा है कि उसको इजाज़त दी जाए कि वो बहुत से इन एग्ज़ाइल जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स को पाकिस्तान में बंद कर दें। 3 साल के बाद इनको इसका ख्याल क्यों आया? ये इन्होंने नरेंद्र मोदी की हुकूमत से सीखा है कि उनका कोई ऐसा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एग्रीमेंट था गूगल के साथ जो इससे पहले इनको ख्याल नहीं आया। अब ये उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले भी अहमद नूरानी साहब का, हैदर मेहदी साहब का, सभी काज़मी साहब के चैनल्स को ये ब्लॉक कर चुके हैं। अभी जो लिस्ट सामने आई उसमें मेरा नाम नहीं है, उसमें इमरान रियाज खान साहब का नाम है, किसी और का नाम है। लेकिन इसका मतलब ये है कि चूँकि आपने देखा कि चंद दिन पहले मेरे खिलाफ एक और साइबर स्पेस का साइबर का केस बनाया गया जिसमें आदिल राजा साहब के खिलाफ भी था और अहमद दुरानी साहब के खिलाफ था। अहमद दुरानी साहब का चैनल पहले ही बंद है। इसका मतलब है कि मेरा भी चैनल ये जो है, जो आप देख रहे हैं, ये अगले एक आध दिन, 2 दिन प्रोसेस से ये गुजर रहे हैं, ये चैनल भी ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए 2 रिक्वेस्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि व्हाट्सएप का जो चैनल मैंने कायम किया है, जिसका लिंक मैं मतवातर आपको पिन ट्वीट में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे ज्वाइन करें। उसको ढूंढना बड़ा आसान है, मोईद पीरज़ादा ऑफिशियल। वैसे भी अगर आप अपडेट्स में जाएंगे व्हाट्सएप के तो वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। माफ़ कीजिएगा इस खांसी के लिए, ये ज़ालम ऐसी लगी है कि जान ही नहीं छोड़ती। दूसरी रिक्वेस्ट आपसे करनी थी, जो आप इमरान रियाज खान साहब के वीलॉग में सुन चुके होंगे, जब वो ये कहते हैं कि वीपीएन्स ढूंढ लें, पाकिस्तान में बहुत से फ्री वीपीएन्स अवेलेबल हैं। अब वीपीएन ही के ज़रिए आप इन यूट्यूब चैनल्स को देख सकेंगे जितनी देर तक वीपीएन्स भी पाकिस्तान में ब्लॉक नहीं होते। ये एक अलग टेक्निकल इशू है। अब इससे पहले कि मैं सलमान अकरम रारा साहब की जो एक इंटरेस्टिंग और अहम डिस्कशन होती है, बड़ी सीरियस, अनिका निसार के साथ, इमरान खान के हवाले से, डायलॉग के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उसकी तरफ चलने से पहले मैं एक और चीज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ। मैंने एक कमेंट देखा, आप में से एक व्यूवर, बहुत अच्छे, बहुत डिसेंट आदमी, उन्होंने लिखा कि डॉक्टर साहब, मैं हमेशा से आपको देखता हूँ, लेकिन आप में बड़ी इंटेलेक्चुअल एरोगेंस है, आप इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे आपको ही सारा कुछ पता है या बहुत कुछ पता है। और हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आपसे बहुत ज़्यादा पता है और आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे तहे दिल से मुझे बड़ा अफसोस है अगर कोई ये महसूस करता है कि मैं इंटेलेक्चुअली एरोगेंट हूँ और मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ कि लोगों को नहीं पता। या मैं समझता हूँ कि मैंने कई दफ़ा कहा है कि इस चैनल के ऊपर बेतहाशा इंतहाई इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस चैनल की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरा जो एक फ़ख्र है और मेरा जो एक प्रिविलेज है, मेरी जो प्राइड है, वो ये है कि मैंने पाकिस्तानी डायस्पोरास के, इस चैनल की मेजॉरिटी भी कनाडा में है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, यूके में है, यूएई के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में। अब इस चैनल की सिर्फ 40% से कम लोग जो हैं वो पाकिस्तान में। तो मैंने कई दफ़ा इसके इशारा किया है कि मुझे बहुत फ़ख्र है कि सम ऑफ द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन एंड वुमेन इस चैनल ने अट्रैक्ट किए हैं। इसी तरह से ट्विटर के ऊपर जब मैं कमेंट देखता हूँ, मैं हमेशा मैंने अप्रिशिएट किया है कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट जो लोग हैं वो मुझे वहाँ पे नज़र आते हैं, विच इज़ अ साइन ऑफ ग्रेट होप फॉर पाकिस्तान। बट हैविंग सेड दिस, 250 मिलियन के मुल्क में अगर चंद हज़ार लोग जो हैं उनका जहन काम करता है, वो इंटेलिजेंट हैं, अपने माइंड की एप्लीकेशन करते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, तो ये वैसे खासी मायूसी की सूरत हाल है। और गुज़िश्ता 1 महीने से मेरे लहजे में, लबो लहजे में एक ख़ास किस्म की बिटरनेस और मायूसी आपने देखी होगी, बिकॉज़ मैंने देखा कि एक बार फिर पाकिस्तान के लोगों की मेजॉरिटी को बेवकूफ़ बनाना, फुद्दू बनाना, टेकन देम फॉर द राइड जो है वो कितना आसान था। जिन लोगों को मेरी बात समझ आ रही है वो उसको समझ सकते हैं। इसकी मज़ीद तफ़सीलात में जाने की अब मुझे इस स्टेज के ऊपर बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि कितना आसान है पाकिस्तान के लोगों को फुद्दू बनाना, और हर वक्त फुद्दू बनने के लिए जो हैं वो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तैयार रहते हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि
میں نے کہا کہ میں اس کی مزید تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. کیا مصیبت پڑی ہے مجھے, میری بیوی بھی کہتی ہے تو میں بیوی کی اپنی بھی, ہماری سب کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں, بچیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں, ساری تباہ, ہماری لائف جو ہے ساری تباہ ہو گئی. کیا مصیبت ہمیں پڑی ہے کہ ہم ایک سٹینڈ لینے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالیں اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ نقصان. کوئی عمران خان ایز اے پرسن, اٹ از جو کچھ میں نے آج تک کیا, اٹ از ناٹ فار عمران خان ایز اے پرائم منسٹر اور عمران خان ایز اے ہیومن بینگ ان اے پرسن, اٹ از فار دی عمران خان ایز اے فینومینا. میں انتہائی سنسیئرٹی کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی انٹائر لائف کے اندر 77 برس کی پاکستان کی جو پولیٹیکل لائف ہے اس ریاست کی, اس میں عمران خان کی طرح کا آنیسٹ آدمی جس کی انٹیگریٹی ہے, جس نے اسلام کے پرنسپلز کو ہائیسٹ پاسبل لیول پہ, اگر کسی نے, کسی سیاستدان نے پاکستان میں اسلام کے پرنسپلز کی تشریح کی ہے, وہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ایک ایسا خوبصورت امتزاج پیدا کیا ہے ایسٹ اور ویسٹ کا کہ ایک طرف مغرب کی جو ہیومینٹی ہے, اس کی جو کانسٹیٹیوشنلزم ہے, اس کے جو ہائیسٹ پاسبل ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں, ان کو لے کر عمران خان چلا ہے. دوسری طرف اسلام کی جو ہائیسٹ پاسبل انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے, اس کو لے کر عمران خان چلا ہے. پاکستان کی 77 برس کی تاریخ میں کوئی ایسا کیریکٹر نہیں ہے جو اتنا آنیسٹ ہو, جس میں اتنی انٹیگریٹی ہو, جس کو اپنی قوم اور اپنی ریاست سے اتنی محبت ہو, اتنی اس کے اندر سنسیئرٹی ہو, اور وہ اتنی سچائی سے پاکستان کے لوگوں کو تباہی سے بچانا چاہتا اور ان کے مستقبل کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. And that is why I have supported the mission of Imran Khan and the message of Imran Khan and the meaning of Imran Khan. Not that کہ میں نے عمران خان سے کوئی عہدہ کبھی مانگا یا انہوں نے مجھے کوئی چیز آفر کی یا مجھے کوئی عمران خان سے کوئی مٹیریل بینیفٹ ہوا, یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ وہ پرنسپل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا اس کو ویلیو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ جو سوشل میڈیا میں ہیں وہ ٹھڑک کی خاطر, انٹرٹینمنٹ کی خاطر, جو ہے شغل میلے کی خاطر, انٹرسٹنگ کیا چیز ان کو لگ رہی ہے اس میں انٹرسٹڈ ہیں. آج سے چند ہفتے پہلے میں نے یہی سوال احمد نورانی کے ساتھ, جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, امریکہ میں ہوتے ہیں, جب ان کے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا تھا ریاستی اداروں میں ریاستی جبر کے تحت, اور ایک وہ دن آیا جب مجھے احمد نورانی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک پروٹیسٹ ہو رہی ہے میرے بھائیوں کی رہائی کے لیے اور ان کے گم ہونے کے خلاف اسلام آباد پریس ٹرسٹ میں, تو ایک ٹویٹ اس کا کر دیجیے گا انگلش اردو میں. میں نے وہ ٹویٹ کیا, تو چونکہ میں نے ٹویٹ کیا تھا تو مجھے یاد تھا, میں نے احمد نورانی سے پوچھا اس کے بعد کہ بھی کتنے لوگ وہاں پہ آئے تھے. میرے خیال سے سینکڑوں لوگ آئے ہوں گے. احمد نورانی بہت پولائٹلی مجھے کہا, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی 10-12 لوگ تھے خالی, بس دیٹس اٹ. اور اس میں بھی جو ایمان حاضر مزاری ہیں اور ان کے جو 2-3 وکیل ہیں ان کے ساتھ, وہ بھی تھے اس میں. آپ سمجھیں کہ اگر ایمان حاضر مزاری کو اور ان کے 2 ایسوسیٹس کو آپ نکال دیں تو 10 سے بھی کم لوگ جو ہیں وہ احمد نورانی کے لیے, کے بھائیوں کے لیے وہاں پہ آئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے اتنا بڑا شہر جس کی آبادی 2.2 یا 3 ملین ہے, اس میں اگر 9-10 لوگ ہی آتے ہیں, احمد نورانی کے بھائیوں پہ جو جبر ہو رہا تھا, احمد نورانی پہ جو جبر ہو رہا تھا, احمد نورانی نے جو سٹینڈ لیا, اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ لوگ خوف زدہ ہیں؟ اپنے آپ کو بیوقوف نہ بنائیں, یہ خوف کا بالکل معاملہ نہیں ہے. ڈونٹ فول یور سیلف. سب سے بڑا جو جرم ہوتا ہے نا کسی انسان کی زندگی میں, کہ آپ جان بوجھ کے بیوقوف بنتے ہیں اور اپنے آپ کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. 2.5 ملین کے شہر کے اندر یہ خوف نہیں تھا. ویسے بھی اگر آپ آ کے پروٹیسٹ کرتے ہیں اسلام آباد پریس کلب کے باہر تو کیا خوف تھا؟ بہت زیادہ. یہ سب بکواس ہے. یہ خوف نہیں تھا, یہ بے حسی ہے, یہ انسینسٹیوٹی ہے, یہ ہے کہ ہمیں کیا پڑی ہے, یہ اپنے اپنے کاموں میں مگن ہے, تو کوئی وہاں پہ نہیں آیا. ٹھیک, تو یہ اس کی بیسک بنتی ہے. دوسری ہے لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے, کہ دے جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ احمد نورانی جو ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں, ہاؤ از ہی کنٹریبیوٹنگ ٹو دی پروسیس آف ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس ان پاکستان. اب میں نے دیکھا گزشتہ 24 گھنٹے میں بہت زیادہ پاکستانی صحافی جو ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کی طرف سے میرے خلاف ایک وچ ہنٹ میں, جس میں ایک شعر بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ, مطلب اس میں ڈیتھ وش ہے اس شعر کے اندر کہ اس کو مر جانا چاہیے یا مار دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے آپ کو 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں, دونوں میں سے ایک ہی چیز صحیح ہے. یا تو یہ اتنے ڈرپوک ہیں اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے اتنے کنٹرول میں ہے کہ جو بھی ان کو سگنل یا حکم آتا ہے ان کو اس کو فوری طور پہ ان کو ماننا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ بے وقوف ہیں, احمق ہیں, انٹرنیشنل ریلیشن سے ریلیٹڈ چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے. انگریزی کبھی کبھی پڑھتے ہیں جب کوئی سٹوری سامنے آ جاتی ہے, روز تو پڑھتے کوئی نہیں ہے, سمجھ بھی نہیں آتی ہے, تعلیم و تربیت بھی بہت کمزور ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز اس کے لیے ذمہ دار. تو جب آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو دل چھڑتا ہے, کڑتا ہے دل. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا ملک ہے اس میں بہت کم لوگوں کو چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے. موونگ فارورڈ,
آپ اس پہ آ جائیں، اس کے اوپر سلمان اکرم راجا جو بہت ہی سیریس بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ انیکا نثار کی ایک ڈسکشن. اب یہ میرا خیال ہے انیکا نثار کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سوال آمد ہوتی ہے ان کو، وہ اپنے ذہن سے نہیں آتے، وہ کہیں سے دیے جاتے ہیں ان کو. انیکا نثار سلمان اکرم راجا سے یہ سوال پوچھتی ہیں کہ بیرسٹر گوہر وغیرہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں بس بتا دیں، کنفرم کر دیں کہ کیا عمران خان کی طرف سے ایک ڈائلاگ کی، یعنی ریاست کی طرف کوئی پرمیشن جو ہے وہ دی گئی ہے، کوئی ایسا ڈائلاگ جو ہے وہ ہو رہا ہے. سلمان اکرم راجا صاحب بہت غور سے ان کو سنتے ہیں، بہت سیریسلی کہتے ہیں کہ میرے نالج میں میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی ڈائلاگ یا کوئی ایسا انیشیٹو جو ہے وہ عمران خان کی طرف سے ہے. تاہم ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہم پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان از آلویز اوپن ٹو اینی، کوئی بھی اگر انیشیٹو ہوتا ہے جہاں پر کوئی بات چیت پاکستان کے آئین کے تحت ہو سکتی ہے، جو الیکشن فروری میں لوٹا گیا اس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، سیاسی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوئی بات ہو سکتی ہے، تو اس کے حوالے سے ہم ہمیشہ اوپن ہیں، اویلیبل ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی قسم کا کوئی ڈائلاگ اسٹیج کے اوپر ہو رہا ہے یا عمران خان نے اس کی کوئی پرمیشن جو ہے وہ دے رکھی. اب بہت سے لوگ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بہت زیادہ دو لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو معتبر ہیں. ایک مشاہد حسین سید صاحب شفا یوسف صحیح کے پروگرام میں، میرا خیال ہے 2-3 دن پہلے انہوں نے باقاعدہ ایک دوید مسرت انہوں نے خبر دی کہ عمران خان کی بہت جلدی رہائی جو ہے وہ ہونے والی ہے. اسی طرح نجم سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی چند دن پہلے کہا کہ عید سے پہلے پہلے عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے. ان ادر ورڈ دونوں صورتوں میں ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے، ایک پروسیس ہو رہا ہے، عمران خان نے اس کو پرمٹ کیا ہوا ہے اور اس کو چھپایا بھی ہوا. اب علیمہ خان صاحبہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تھا پچھلے 36-48 گھنٹوں میں، اور وہ میں نے ان کی ویڈیو شیئر بھی کی ہے اپنے ٹویٹر پہ، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی ایک ماحول بننے لگتا ہے پروٹیسٹ کا، تو اس کے ساتھ ہی یہ خبر آنے لگ جاتی ہے کہ عمران خان رہا ہونے والے ہیں، ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے، یہ ڈائلاگ آفر کیا جاتا ہے. اور اس پہ علیمہ خان صاحبہ کا، جو عمران خان کی بہن ہے، ان کا استدلال یہ تھا کہ گول ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کیا جائے، ان کو کنفیوز کیا جائے، ان کی توجہ ہٹائی جائے اور ان کو سپلٹ کیا جائے یا ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے. یہ تو ہوئی بات. اب یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ایک بڑی عجیب و غریب سنسنی خیز ڈیولپمنٹ ہے، جہاں وہ احسان اللہ احسان جو کبھی اسپوکسمین ہوا کرتے تھے پاکستان تحریک، یہ جو ہے ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان کے اسپوکس پرسن ہوا کرتے تھے، اور پھر بعد میں وہ گرفتار ہو گئے. گرفتار ہونے کے بعد ان کا کوئی بیان حلفی وغیرہ بھی تھا، اس کے بعد وہ پرسرار طریقے سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی کسٹڈی سے گم ہو گئے. آج تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہو سکا کہ احسان اللہ احسان کو کس نے وہاں سے ریلیز کیا اور کیا معاملہ تھا، یا اس کے بارے میں ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی تھی کہ ان کو نکال دیا جائے. وہ اگر آپ ذرا سا گوگل میں جائیں گے، اس میں احسان اللہ احسان لکھیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں بہت سی انفارمیشن مل جائے گی. اب احسان اللہ احسان نے ہندوستان سے چھپنے والے سنڈے گارڈین میں 18 مئی کو انہوں نے ایک اوپینین پیس اسٹروک انالیسس جو ہے لکھا ہے. وہ اوپینین سے زیادہ ایک انکشاف ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے 9 مارچ کو بھی ایک پیس لکھا تھا جس میں میں نے یہ بتایا تھا. اب دونوں پیسز آپ کو پاکستان میں پتہ نہیں بند ہی نہ ہو سنڈے گارڈین، لیکن اگر آپ دنیا میں جہاں کہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں اس وقت ہوں نہیں، ایڈیٹنگ کی سچویشن میں دیر لگ جائے گی بہت، ورنہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر یہ دونوں کالم ان کے دکھا دیتا. تو وہ کہتے ہیں کہ 9 مارچ کو میں نے ایک پیس لکھا تھا پہلگام کے واقعے سے 42 دن پہلے، جس میں میں نے یہ وارن کیا تھا کہ میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری جو ہے اس نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ اس کے بیسٹ انٹرسٹ سرو ہوں گے اگر اس خطے کے اندر ایک جنگ کی صورتحال ہو، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے جہادی ایسٹس جو ہیں اسے ایکٹیویٹ کیا ہے. اس میں سے ایک بھی لفظ ڈاٹ اینڈ کاما میرا نہیں ہے. یہ سارا کا سارا سنڈے ٹیلی گراف میں پبلش ہوا ہے، جو ہندوستان کا پیپر ہے. اس کو لاکھوں لوگ اب تک پڑھ چکے ہیں، ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے. ٹھیک. اور انہوں نے کہا کہ بیکاز انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا ہے کہ جو ان کے مسائل اس وقت ہیں بلوچستان میں انسرجنسی کے، خیبر پختونخوا میں، اور عمران خان کی وجہ سے جو ایک پولیٹیکل سٹینڈ آف ہے، جو پولیٹیکل ٹینشن ہے پاکستان میں، ان تمام چیزوں کا حل یہ ہے کہ جہادیز کو ایکٹیویٹ کیا جائے اور کچھ کیا جائے کشمیر کے اندر. اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے اس کالم اور خبر کے بعد 42 دن کے اندر اندر پہلگام کا واقعہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے یہ ایک پرسرار معاملہ ہے کہ پہلگام کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے، یہ کشمیری ذہن تھا. یہ کنفیوژن تو رہے گی، اس کی کبھی سیٹل نہیں ہو سکے گی. لیکن ایک چیز بڑی ویزیبل ہے کہ جو مائنڈ سیٹ تھا، جو ماسٹر مائنڈ تھا، اس نے یہ جو قتل عام کیا، یہ اس طرح سے کیا، لوگوں کو ان کو پوچھ کے، ننگا کر کے، ان کے چیک کر کے کہ ختنے ہوئے ہیں کہ نہیں،
اور بیویوں اور بچوں کے سامنے جب آدمیوں کو مارا گولی مار کے، تو اس سے پہلے ان کی مذہبی شناخت کی گئی، ان سے ان کا مذہب پوچھا گیا اور چیک کرنے کے لیے ان کی پتلونیں یا دھوتیاں نیچے اتاری گئیں۔ اس کے بعد ان کی بیویاں جو تھیں اور ان کی جو عورتیں تھیں، ان کو ان مارنے والوں نے یہ بھی کہا کہ جاؤ مودی کو ہمارا پیغام دے دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کشمیری ماسٹر مائنڈ تھا، یہ جو کوئی بھی تھا، یہ جس نے بھی یہ کیا ہے، اس نے در حقیقت یہ کیونکہ اگر یہ ویسے کسی کانوائے پہ حملہ ہو جاتا، گولی چل جاتی، بم پھٹتا، تو ظاہر ہے وہ صورتحال ڈیولپ نہیں ہونی تھی جو اس کے بعد ڈیولپ ہوئی۔ یعنی یہ کیا ہی اس طرح سے گیا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک جنگ کی صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ کر جائے۔ اور یہ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی ویلاگس میں کہا ہے، اور اب اگر میری کہے ہوئے انالیسس کے کوئی ٹکڑے بنا کے اس کو استعمال ہوئے ایکسپلائٹ کر لیتا ہے، ہندوستان میں میرا چینل ہی بند ہے۔ اگر وہ وی پی این لگا کے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو دیٹس اے ڈفرینٹ ایشو، لیکن میں اپنا انالیسس دے رہا ہوں کہ یہ اب اس نے کہا ہے احسان الاحسان۔ اب یہ بھی نوٹ کریں کہ آپریشن اچھا، اس میں یہ بھی اسٹڈی بڑی کمپلیٹ تھی کہ نریندر مودی اس پہ ریئیکٹ کیسے کرے گا۔ اس کو اس طرح سے کیا گیا کہ انڈرسٹینڈیبل تھا کہ نریندر مودی اس پہ ریئیکٹ کرے گا، اور پھر نریندر مودی نے جس طرح سے ریئیکٹ کرنا تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ آپریشن سندور کا نام بھی آپ دیکھیں تو جو سندور ہے، جو مانگ ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہندو عورتیں جو ہیں جن کے خامندوں کو مارا گیا یا جن کی شوہر باپ کو مارا گیا، وہ ان کے آنر کی جنگ تھی۔ آپریشن سندور کا مطلب ہے کہ یہ ہندو عورتوں کے آنر کی جنگ تھی، ٹھیک ہے۔ اسی حوالے سے جو کنٹروورسی چل رہی ہے، پروفیسر علی خان آف محمود آباد جو ہیں اور وجے شاہ جو ہیں مدھیہ پردیش کے منسٹر، یہ کنٹروورسی کا بھی اسی سے تعلق ہے۔ میں مزید اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ لیکن اب احسان اللہ احسان نے 18 مئی کو جو اپنا پیس لکھا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ 2 حملے ہونے والے ہیں، ایک ہندوستان کے کسی بڑے شہر میں ہوگا اور دوسرا انڈیا چائنا بارڈر میں یا چائنا کی ٹیریٹری کے اندر ہوگا۔ پہلا حملہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کریں گے جن کے پاس افغان شہریت یا افغان پاسپورٹ ہوں گے، اور افغان طالبان کی حکومت اور ہندوستان کے درمیان میں ایک تناؤ کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے یہ حملہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب میرا خیال ہے حملہ نہیں ہو سکے گا، بیکاز جس کی اتنی کلیئر کٹ انفارمیشن انہوں نے دے دی ہے تو یہ مشکل ہی ہو جائے گا۔ چائنا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک ایسا حملہ ہوگا جس کا الزام ہندوستان کی طرف گرے گا، اور چائنا اور ہندوستان میں ایک حالت جنگ اور ٹینشن پیدا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی۔ اب احسان اللہ احسان چونکہ آئی ایس آئی کے مہمان رہ چکے ہیں، وہاں سے نکلے ہیں، تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کے اندر سورسز جو ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ یہ آئی ایس آئی کے سورسز نہ ہوں، اور احسان اللہ احسان میرے خیال ہے ہندوستان میں بیٹھے ہیں، تو یہ انڈین انٹیلیجنس کے سورسز ان کو یہ سٹوریز اور یہ فیکٹس یا انالیسس یا چہم و گوئیاں یا اسپیکولیشن جو ہے وہ ان کو فیڈ کر رہے ہوں گے۔ اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے فورن منسٹر اینڈ ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب سمدھی جو ہیں وہ لینڈ کرتے ہیں چین میں، جہاں ان کو بلایا ہے چین کے فورن منسٹر جناب وانگ ہی نے۔ یہ 3 دن کا بڑا اہم دورہ ہے، اور 19 سے 21 مئی تک یہ جاری رہے گا۔ اب اس کا جو آفیشیل ریڈ آؤٹ اور خبر ہے وہ تو یہ ہے کہ بڑے براڈ جو ریجنل ایشوز ہیں چائنا پاکستان اور ریجن کے، وہ ڈسکس ہونے ہیں وانگی اینڈ اسحاق ڈارس۔ نوئنگ اسحاق ڈارس اوور آل بیک گراؤنڈ کے وہ بیسکلی ایک فائنینس اور اکاؤنٹنگ کے بندے ہیں، اور ان کو زبردستی فورن منسٹر بنایا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وانگ ہی جیسے کیریکٹر کے ساتھ، جو پتہ نہیں کب سے چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا جو ہے اس کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے مائنڈ کی، تو اسحاق ڈار میں انہوں نے کیا ڈسکشن ہونی ہے ریجنل ایشوز میں، اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کوئی اور بینکنگ وغیرہ کی وہ بات کر رہے تھے، ان کو پتہ ہوتا۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ چائنا یہ سگنل کر رہا ہے کہ چین اب پوری طرح سے اپنے ایلائے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ دونوں جو ہیں اکٹھے ہیں، اور یوں جو پاکستان کو وین اوے کرنے کا جو پلان تھا، جس کو باجوہ ڈاکٹرائن ہم کہتے رہے ہیں، جو کہیں 2016-17 میں شروع ہوا تھا اور اب اس کو تقریباً 10 برس ہو چکے ہیں، اس سے مغرب کی طاقتیں اور امریکہ ناکام ہو گیا ہے۔ چائنا از فرملی اسٹینڈنگ بائی اٹس ایلائی پاکستان، اور ساری دنیا کے مغربی ذرائع ابلاغ پہ اب تک 100 سے زیادہ سٹوریز میں دیکھ چکا ہوں جو یہی چیز ڈفرینٹ طریقوں سے ویپن سسٹم کی بات کرتے ہوئے ڈسکرائب کرتے ہیں۔ اچھا، اب چین کا سے ریلیٹڈ جو میرے خیال ہانگ کانگ کی پبلیکیشن ہے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ، اس میں بھی ایک خبر لگی گزشتہ 24 گھنٹوں میں، جو یہ کہتی ہے کہ گیون دی تھریٹ آف واٹر ڈسرپشن فرام انڈیا،
چائنا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو محمد ڈیم کے پی میں بن رہا ہے اس کو چائنا اسپیڈ اپ کرے گا اس کے کام کو. اب ذہن میں رہیں کہ یہ ریور کابل کے اوپر بن رہا ہے جو الٹیمیٹلی گرتا ہے جا کے ریور انڈس کے اندر، اور یہ جب بن جائے گا تو یہ 800 میگا واٹ بجلی بھی جنریٹ کرے گا کے پی کے لیے، اور پشاور کو تقریباً 300 ملین گیلن پانی بھی یہ روزانہ کا کہتے ہیں کہ دے سکے گا، یا جس طرح سے بھی دے گا. اب اس میں کیا انڈیکیشن ہے؟ ہر چیز ایک سگنل ہوتا ہے. یہاں پہ سگنل اسے کہتے ہیں چین دے رہا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی ڈسرپشن آف واٹر کے ایشو میں چین پاکستان کے مسائل کو سمجھتا ہے، اور چین ہندوستان پاکستان کے درمیان میں ان مسائل کو حل کرنے میں ایک رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے. دوسری سائڈ پہ آپ یہ دیکھیں جو ہمیں امریکہ سے پتہ چل رہا ہے کہ ہندوستان کو نے یہ میسج ہندوستان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ ان کو یہ میسج دیا گیا ہے اس آپریشن سندور کے درمیان 4 دن میں کہ یہ جو آپ نے پوری دنیا کا اسلحہ کوئی رشیا سے بہت زیادہ آپ لیتے رہے اور فرانس سے لے رہے ہیں، کوئی برٹن سے لیا ہے، کوئی نیدرلینڈ سے لیا ہے، کوئی اسرائیل سے لیا ہے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو اپنا سارا جو لیٹسٹ مہنگا ڈیفنس اور آرمامنٹ اکوپمنٹ ہے وہ آپ کو امریکہ سے لینا چاہیے. ہندوستانیوں نے یہ میسج ریسیو کر لیا ہے، ان کو یہ میسج سمجھ آ گئی ہے، اور اب ایک شاپنگ سپری شروع ہونے والی ہے جس میں ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر کا سوفیسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ جو ہے وہ ہندوستان امریکہ سے خریدے گا، انکلوڈنگ دی F-35. اور پھر جب ہندوستان خریدتا ہے تو آپ کو پتا ہے وہ ساتھ ہی مینوفیکچرنگ رائٹ جو ہیں انڈر لائسنس وہ بھی لیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ریجنل ری اورینٹیشن جس کے راستے میں ہندوستان ریزسٹ کرتا تھا، آپ نے دیکھا کہ یوکرین کی جنگ میں وہ یوکرین کے ساتھ بھی کھڑے تھے، وہ رشیا کے ساتھ بھی کھڑے تھے، وہ رشیا کا تیل بھی خرید رہے تھے، وہ چین کے ساتھ لڑے بھی، لیکن وہ برکس میں چین کے ساتھ کمپینین بھی تھے. پھر ہر سال نریندر مودی اور شی جن پنگ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، ان کا بائی لیٹرل ٹریڈ بھی چلتا رہا. لیکن اس 4 دن کی جنگ کے نتیجے میں ایک ریجنل ری اورینٹیشن ہو رہی ہے جس میں اب پاکستان فرملی چائنا کا ایلائی ہے، اور انڈیا اب دیکھتے ہیں کتنا ریزسٹ کرے گا، لیکن وہ اب امریکہ کی طرف ہمیں پھول کے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک، پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر ہندوستان میں کو 100 سے زیادہ نیوز آئٹم چھپے ہیں آپریشن سندور کے حوالے سے، جس میں بہت سی ڈیٹیلز ہیں کہ فلاں جگہ پہ فوج نے کیا کیا، ہندوستان کے برہموس مسل کس طرح سے فائر کیے گئے، پاکستان کے مسلز کون سے تھے، کہاں گرے، پاکستان کے PL-15 جو ہے ان کا ڈبری کہاں ہے، فلاں جگہ پہ فلاں افسر کیسے زخمی ہوا. اور اس کا سارا ایفیکٹ یہ ہے کہ چلے ایک تو بریوری سیلیبریٹ کی جا رہی ہے، ایک لوکل نیریٹو بنایا جا رہا ہے بہادری کا، سب چیزیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہندوستان کے اندر ایک جنگ کا ماحول، ایک ٹینشن کا ماحول جو ہے اس کو بھی زندہ رکھا جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف پولیٹیکل ریکوائرمنٹ ہے یا اس سے کچھ اور نکلنا ہے، یہ ابھی ہم ٹھیک طرح سے نہیں کہہ سکتے. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ BLA جو ہے بلوچستان لبریشن آرمی، اس نے جعفر ایکسپریس کے اوپر مارچ میں جو حملہ کیا تھا اس کی کوئی 34 منٹ کی ویڈیو انہوں نے ایشو کر دی ہے. یہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں ایشو کی، اب اس سٹیج پہ کیا ایشو کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ مزید کوئی کارروائیاں کرنے والے ہیں؟ اٹ از ناٹ کلیئر ایٹ دس پوائنٹ، لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ڈرون سٹرائک کی بدقسمتی سے خبر ہے جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں، نارتھ وزیرستان میں 3 چھوٹے ننھے منھے بچے بھی جاں بحق ہوتے ہیں. اب اس کے اوپر خیبر پختونخوا میں خاصا غم و غصہ اور بحث اس پہ ہو رہی ہے. میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوچ سکتے ہیں، میں آپ کے لیے ایک سوال ریز کرنا چاہتا ہوں تو کہ سوچیں، آپ ذہن کو دیں. آپ 1947-48 سے آج تک ہندوستان پاکستان کے درمیان جتنی جنگیں ہوئی ہیں، 47-48 کی 1 سال کی کشمیر کی جنگ کر لیں، 1965 کی جنگ کر لیں، 1971 کی جنگ کر لیں، کارگل کا کانفلکٹ کر لیں، آپ ایک جائے گوگل پہ ریسرچ کریں کاپی کے ساتھ اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کتنے پاکستانی ہندوستان کے ساتھ جنگوں میں جو ہے وہ فوج کے افسر شہید ہوئے ہیں، جوان، اور کتنے پاکستانی اس میں جاں بحق ہوئے ہیں. وہ آپ اپنا حساب کتاب کر لیں. ہندوستانیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دیکھ لیں کہ کتنے ہندوستانی پاکستانیوں نے مارے ہیں آج تک، اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے جو انٹرنل وارز میں کتنے پاکستانی آج تک جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. 9/11 کے بعد سے اب تک بھی کم از کم کہتے ہیں کہ 80، کوئی فگر رکھا بھی نہیں ہوا. ویسے دنیا کی کسی اور ملک میں اگر ایسا ہو تو ان کے پاس ایک فگر بھی ہوتا ہے کہ اتنے ہمارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، ڈرگ وار میں مر گئے ہیں، اتنے لوگ اس میں مر گئے ہیں. پاکستان میں کوئی فگر نہیں ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے، کبھی کہتے ہیں 80,000 ہے، کبھی کہتے ہیں لاکھ ہیں، کبھی کہتے ہیں 1.5 لاکھ ہیں، فگر چینج ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر 1980s کی جو افغانستان کی جنگ اور سیکٹیرین کانفلکٹ ہے اس سے اب تک آئے 45 برس میں، تو اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کتنے پاکستانی ہندوستان کے ساتھ جنگوں میں، ہندوستان سے ریلیٹڈ دہشت گردی میں مارے گئے ہیں، اور کتنے ہمارے اندر کی انٹرنل وارز میں مارے گئے ہیں.
दिस इज़ द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो मैं आप लोगों तक लाना चाहता हूँ, और जो मुझे लगता है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, मैं खामख़ा अपना वक्त जो है वो ज़ाया कर रहा हूँ। और जिस तरह से अहमद दुरानी के साथ मेरी डिस्कशन थी कि हम क्यों अपनी आपको ज़िंदगी को खामख़ा हम ख़राब कर रहे हैं, मैं भी फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आई विल बी डिस्कसिंग मोर ऑफ द इंटरनेशनल कंटेंट। मैं इस्लाम और वेस्ट का जो इंटरेक्शन है उस पे ज़्यादा इंग्लिश का कंटेंट वीडियोस करना चाहता हूँ। मैं भी पाकिस्तान के लोगों की जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को समझने में, उससे मुझे एक मायूसी होती है। लोग समझना ही नहीं चाहते चीज़ों को, तो हम क्या अपना वक्त जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान में जो अली खान ऑफ महमूदाबाद हैं, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर अशोका यूनिवर्सिटी में थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके हवाले से 1200 से ज़्यादा हिंदुस्तानी टॉप एकेडमिक्स ने एक ओपन लेटर लिखा है हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हिंदुस्तान की हुकूमत को कि ये क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए आप, मतलब हाउ कैन यू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और आज के दिन शुरू हो रहा है, उसमें हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनका देखना है केस कि उनके ऊपर कोई केस है कि नहीं। केस इंतहाई फिस्टी और इंतहाई कमज़ोर है। ये बहुत बीजेपी की जो ओवर रिएक्टिविटी है इस पूरी सिचुएशन में, पागल हो गए, गॉन टू बॉन्कर्स। पहले वो जो ज्योति मल्होत्रा को पकड़ा हुआ है कि वो पाकिस्तानी किसी स्टाफर के साथ उसका रोमांस था, तो वो क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन जो है वो एक पाकिस्तानी स्टाफर को दे रही थी। एक बेचारी यूट्यूबर के पास क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन कैसे आ सकती है? ये सिर्फ और सिर्फ ओवर रिएक्टिविटी है जो बीजेपी हिंदुस्तान में कर रही है। दूसरी तरफ ये जो अली खान ऑफ महमूदाबाद, जो नवाब ऑफ महमूदाबाद जो हैं, उनके कहते हैं ग्रैंड सन है या क्या है, तो नीस नेफ्यू हैं। ये केस भी उन्होंने सिर्फ अपने फेसबुक पे ये लिखा था कि कर्नल सोफिया और जो दूसरी मिस सिंह थी, विंग कमांडर सिंह थी, इनके ऑप्टिक्स तो बहुत अच्छे हैं कि ये औरत की इज्जत और वकार के लिए खड़ी हैं और माइनॉरिटीज़ की भी आपने रिप्रेजेंटेशन कर दी। दिस इज़ व्हाट ही बेसिकली सेड। लेकिन जो बाकी हिंदुस्तान के अंदर आप बुलडोजिंग करके घर लोगों के गिरा रहे हैं माइनॉरिटीज़ के, और जो वहाँ पे मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं, जब तक उनको आप नहीं देखेंगे तो ये ऑप्टिक्स किस काम के। उसके ऊपर हरियाणा की वुमेन कमीशन ने भी उनके खिलाफ केस कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की बहुत से जो मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं उन्होंने भी केस कर दिया। अब ये हिंदुस्तान की पहले तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला क्यों गया, मुझे अफसोस ये है। इससे तो हाई कोर्ट में सेटल हो जाना चाहिए था, रिहाई का ऑर्डर होना था। लेकिन अब हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा टेस्ट है कि क्या वो साउथ एशिया के अंदर लिबरल डेमोक्रेसी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। जिस तरह से अमेरिका की कोर्ट्स ने गुज़िश्ता चंद हफ्तों में डोनाल्ड ट्रंप की जितनी उनकी मैगा की फैशिज़्म थी, एंटीसेमेटिज्म के हवाले से या इमिग्रेंट्स के हवाले से, उसका रास्ता उन्होंने रोक दिया है। वेनेजुएलन गैंग्स हों या पैलेस्टीनियन स्टूडेंट हों या टर्किश डॉक्टोरल फेलो हो, वो सब की जगहों पे डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की या होमलैंड सिक्योरिटी की जो कोशिश थी, दैट इज़ डेड इन द ट्रैक्स। अमेरिकी कोर्ट्स ने उसका रास्ता रोक दिया, बावजूद इसके कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट जो है दैट इज़ डोमिनेटेड बाय रिपब्लिकन, उसके 3 जस्टिसेस जो हैं वो 2016 और 2020 के दरम्यान में डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए। लेकिन हैट्स ऑफ टू द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, जब उसके पास डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट गई मदद मांगने के लिए, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये मामले जो हैं पहले फेडरल कोर्ट्स इसको देख लें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में देखेगी। लेट द कोर्ट सिस्टम वर्क। और यूं जो फैशिज्म थी उसके रास्ते में कोर्ट्स खड़ी हो गई हैं लिबरल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को बचाने के। लेट्स होप कि हिंदुस्तान की कोर्ट भी एक एग्जांपल सेट करे नरेंद्र मोदी की हुकूमत की फैशिज्म के खिलाफ। बिकॉज हिंदुस्तान में अगर डेमोक्रेसी डिफीट हो जाती है तो पूरे एशिया के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो डिफीट हो जाती है। तो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के कंधों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।